वसल्लम एक मौके पर फरमाते हैं, मा रअयतु मंज़रन कत्तु इल्ला वल क़ब्र अफ़ज़ल। लोगों, मैंने कब्र से ज्यादा भयानक मंजर, मैंने कब्र से ज्यादा वहशतनाक मंजर, मैंने कब्र से ज्यादा खौफनाक मंजर जिंदगी में कभी नहीं देखा है। क्योंकि हमारे नबी ने जन्नत देखी है, हमारे नबी ने जहन्नम देख के आई है, लेकिन उसके बावजूद प्यारे नबी कब्र के सिलसिले फरमा रहे हैं, मैं कब्र से बढ़कर खौफनाक और वहशतनाक डरावना मंजर में सीन कभी नहीं देखा। अल्लाहु अकबर। कब्रिस्तान ये इबरत का मकाम है मेरे मोहतरम भाइयों। कब्रिस्तान ये तारीखे घर है, यहाँ जाकर कब्रिस्तान जाकर इबरत हासिल करनी चाहिए। अल्लाह के फरमाते हैं, फज़ूरूहा फ़इन्नहा तुज़क्किरुल आखिरा। कब्रिस्तान जाया करो तो तुम्हारी दौलत की हैसियत में मालूम होगी। कब्रिस्तान जाया करो तो तुम्हारी दुनिया की हैसियत में मालूम होगी। कब्रिस्तान जाया करो तो तुम्हारी अपनी ओहदों और मनसूबों की हैसियत में मालूम होगी। कब्रिस्तान जाया करो तो तुम्हारी अपनी हैसियत में मालूम होगी। कब्रिस्तान जाया करो तुम्हारी अपनी दारों की हैसियत में मालूम होगी। कब्रिस्तान जाया करो तो तुम्हारे बड़ों की हैसियत में मालूम होगी। ज़रूरहा फ़इन्नहा तुज़क्किरुल आखिरा। कब्रिस्तान जाया करो तो आखिरत याद आती है। कब्रिस्तान जाया करो तो मौत की याद आती है। कब्रिस्तान जाया करो तो अपने अंजाम की याद आती है। कब्रिस्तान जाया करो तो आखिरत याद आती है, जहन्नम याद आती है। मेरे मोहतरम भाइयों, कब्रिस्तान इबरत का मकाम है। इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अंफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनु इत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिही व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिनहा ज़ौजहा व बस्स मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाह अल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाह कान अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनु इत्तक़ुल्लाह व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम वमन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अम्मा बअद फ़इन्न अस्दक़ल हदीस किताबुल्लाह व ख़ैरल हुदा हुदा मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लाला व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। युसब्बितुल्लाहु अल्लज़ीना आमनू बिल क़ौलिस साबिति फ़िल हयातिद दुनिया व फ़िल आखिरह व युज़िल्लुल्लाहु अज़्ज़ालिमीन व यफ़अलुल्लाहु मा यशा। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा अन्फ़अनी बिमा अल्लमतनी व अल्लिमनी मा यनफ़अनी व ज़िदनी इल्मा। मुअज़्ज़ज़ मुकर्रम हाज़िरीन जुमा, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, पर्दानशीन ख़वातीन इस्लाम, अभी अभी आपके सामने खुतबा मसनूना के बाद सूरह इब्राहिम की आयत नंबर 27, 20 पे 7, 27 पढ़ी गई है।
جس میں اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، اللہ تبارک و تعالی اہل ایمان کو حق بات کے ذریعے دنیا کی زندگی میں ثابت قدمی عطا فرماتا ہے، وفی الآخرہ اور آخرت میں بھی حق بات کے ذریعے ثابت قدمی عطا فرمائے گا، وَيُضِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ اور اللہ ظالموں کو گمراہ کرتا ہے، وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ اور اللہ جو چاہتا ہے کر گزرتا ہے۔ اس آیت کی تفسیر میں تمام ہی مفسرین کا اتفاق ہے کہ اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو حق بات کے ذریعے دنیا میں جو ثابت قدمی عطا فرماتا ہے، اس سے مراد حق بات سے مراد کلمہ توحید، یعنی اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو توحید پر ثابت قدمی کی زندگی نصیب عطا فرماتا ہے، جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، جو اللہ پر یقین رکھتے ہیں۔ اور یہ جو کہا گیا کہ آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ حق بات کے ذریعے ثابت قدمی عطا فرمائے گا، تو یہاں آخرت سے مراد تمام ہی مفسرین کا اتفاق ہے، وہ ہے قبر کا مرحلہ۔ جب ملائکہ، جب فرشتے میت سے سوالات کریں گے تو جو اہل ایمان ہوں گے، جو نیکار ہوں گے، جو نمازی ہوں گے، وہ صحیح جوابات وہ دینے کی اللہ سے توفیق عطا فرمائے گا۔ میرے عزیز بھائیو، اس سے پہلے خطبہ جمعہ میں آپ کے سامنے موت کے حوالے سے گفتگو ہوئی تھی، اسی مناسبت سے آج کی جمعہ خطبے میں مناسب سمجھا گیا کہ قبر کے حوالے سے کچھ باتیں قرآن حدیث کی روشنی میں آپ کے سامنے بیان کی جائے۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے حق بات کہنے اور آپ سبھی حضرات کو حق بات سننے، سب سے پہلے مجھے اور آپ سبھی حضرات کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ میرے عزیز بھائیوں، نوجوان ساتھیوں، خواتین اسلام، جب ایک انسان اس دنیا سے کوچ کر جاتا ہے، جب انسان کی وفات ہو جاتی ہے، جب ایک انسان اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے، تو قیامت تک جس عالم میں، جس دنیا میں وہ زندگی گزارتا ہے، اسے شریعت میں عالم برزخ یا عالم قبر سے تعبیر فرمایا ہے۔ انسان اس دنیا میں اچھا یا برا جو کچھ بھی کرتا ہے، اس کی سزا اور جزا اور سزا کے لیے سورہ اسرافیل ضروری نہیں۔ شریعت کہتی ہے کہ جیسے ہی انسان کی آنکھ بند ہوتی ہے، وہیں سے اس کا سفر آخرت شروع ہو جاتا ہے۔ اسی لیے کہا گیا من مات فقد قامت قیامتہ، جس کی وفات ہو جاتی ہے اس کے حق میں انفرادی قیامت برپا ہو جاتی ہے۔ اب اگر وہ نیکار ہے تو قبر سے ہی ان کی نعمتوں کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، اور اگر برا ہے تو قبر سے ہی عذابات کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سورہ غافر کی آیت نمبر 46 میں 6 میں فرماتے ہیں فرعون اور آل فرعون کے بارے میں کہ النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا ویوم تقوم الساعة ادخلوا آل فرعون اشد العذاب، کہ یہ جو فرعون اور فرعونیوں ہیں، ان پر صبح و شام آگ پیش کے جاتے ہیں۔ قبر کی زندگی میں، برزخی زندگی میں عذابات صبح شام ہوتے ہیں، عذاب اللہ کا عذاب، آگ کا عذاب پیش کیا جاتا ہے، اور جب قیامت قائم ہوگی کہا جائے گا ادخلوا آل فرعون اشد العذاب، ان فرعونیوں کو سخت ترین عذاب میں جہنم میں دھکیل دو، جہنم میں داخل کر دو۔ عذاب قبر کا ثبوت ہے قرآن میں، عذاب قبر کا ثبوت ہے حدیث میں۔ بہت سارے لوگ عذاب قبر کے انکار کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ہم عذاب قبر کو نہیں مانتے ہیں، بہت سے ایسے فرقے ہیں نعوذ باللہ۔ دیکھیے کتنی بڑی جرأت کی بات ہے کہ قرآن میں ثابت ہے، احادیث میں ثابت ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان احدکم اذا مات ورز علیہ مقعدہ بالغداۃ والعشی فان کان من اہل الجنة فمن اہل الجنہ وان کان من اہل النار فمن اہل النار فیقال هذا مقعدک حتی یبعثک اللہ یوم القیامہ۔ صحیح بخاری کتاب الجنائز، جہاں جنازے کے احکام کا بیان ہے، وہاں اس حدیث کے امام بخاری نے روایت کی ہے۔ کہتے ہیں کہ جب تم میں سے کسی کا وفات ہو جاتی ہے تو قبر میں صبح و شام اس کا ٹھکانہ بتا دیا جاتا ہے، جنتی ہوگا۔ کہتے ہیں انکار من اہل الجنہ، اگر وہ شخص جنتی ہے تو قبر میں ہی بتا دیا جاتا ہے کہ جنت میں تمہارا ٹھکانہ یہاں ہے۔
اگر وہ جہنمی ہے، ان کان من اہل النار، اگر وہ جہنمی ہے تو قبر میں ہی بتا دیا جاتا ہے کہ تمہارا ٹھکانہ جہنم یہاں ہے. وَيَقَالُ هَذَا مَقْعَدُكَ، پھر کہا جاتا ہے کہ یہ جو تمہارا ٹھکانہ ہے اصلی ٹھکانہ ہے، پھر جب قیامت کی دوبارہ سے اٹھائے جائیں گے تم انہی ٹھکانوں پر تم کو رکھا جائے گا اور تم اسی میں رہو گے. اسی طریقے سے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دو قبروں کے پاس سے گزرے. کہا کہ انہما لیعذبان وما یعذبان فی کبیر وانہ لکبیر اما احدہما یمشی فکان یمشی بالنمیمہ واما الاخر فکان لا یستنزہ من بولہ. صحیح بخاری کتاب الجنائز میں بھی حدیث موجود ہے. کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی دو قبروں کے پاس سے گزرے، تو بڑے توجہ سے اس حدیث کو سنیں. دو قبروں کے پاس سے گزرے، کہا کہ ان دونوں قبر والوں کو ابھی ابھی عذاب ہو رہا ہے. انہما لیعذبان وما یعذبان، اور ان دونوں کے خیال کے مطابق کوئی بڑے گناہ کے باعث نہیں، جبکہ یہ گناہ بہت عظیم تھا شریعت کی نگاہ میں. ان کی نگاہ میں معمولی گناہ تھا. کہتے ہیں ان میں سے ایک جس کو قبر میں عذاب ہو رہا ہے، اما احدہما فکان یمشی بالنمیمہ، پہلا شخص جو قبر میں جس کو عذاب ہو رہا ہے اس کی سزا اور اس کی گناہ یہ ہے، اس کی غلطی یہ ہے، اس کی جرائم یہ ہے کہ وہ چغل خور تھا. یعنی ادھر کی باتیں ادھر، دونوں بھائیوں کے درمیان پھوٹ ڈالنا، دونوں بھائیوں کے درمیان لڑائی کرانا ان کا کام تھا، یعنی چغل خور تھا. اسی لیے قبر میں ہی ان کا عذاب ہو رہا ہے. وَأَمَّا أَحَدُهُمَا، رہا دوسرا شخص جو قبر میں عذاب ہو رہا ہے، پیارے فرماتے ہیں یہ ایسا شخص ہے لا یستنزہ من بولہ، وہ اپنے پیشاب کے چھیٹے سے نہیں بچتا تھا. دوسری حدیث میں ہے کہ اکثر و بیشتر جو عذاب قبر ہوتا ہے، قبر میں جو عذاب ہوتا ہے، اکثر و عذاب القبر من البول، پیشاب کے چھیٹے سے نہ بچنے کی وجہ سے اکثر و بیشتر عذاب ہوتا ہے. عذاب قبر کے جو اسباب ہیں، جو گناہ بہت ہے، شرک ہے، کفر ہے، نفاق ہے، سود ہے، زنا ہے اور بے نمازی ہے، تمام گناہوں کے باعث عذاب ہوتا ہے. لیکن سر فہرست جو قبر میں عذاب ہوتا ہے زیادہ تر وہ انسان کے پیشاب کے قطروں سے نہ بچنے کی وجہ سے ہوتا ہے. ناپاکی، بہت سارے ہمارے نوجوان ہیں پیشاب کر لیتے ہیں، یا تو پانی سرے سے لیتے نہیں، یا پھر پانی لیتے بھی ہیں تو پیشاب کے قطروں سے احتیاط نہیں کرتے. بڑی وعید کی حدیث ہے. تو عذاب قبر کا ثبوت ہے قرآن میں، اور عذاب قبر کا ثبوت احادیث میں، اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا. اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے قبر میں عذاب ہوتا ہے. ہاں یہ الگ بات ہے کہ عالم برزخ ہے، یہ میرا اور آپ کا ایمان ہونا چاہیے. میرے محترم بھائیوں، ایک انسان کے لیے آخرت میں جو ہوگا وہ ہوگا. آخرت سے پہلے، قیامت سے پہلے انسان کو یہ قبر پوری تمام چیزیں بتا دیتی ہے. قبر یہاں بتا دیتی ہے کہ اس کا بیڑا پار ہونے والا ہے یا یہیں پر بری طرح پھنسنے والا ہے. یہ انسان کامیاب ہونے والا ہے یا ناکامیاب ہوگا، جنت جانے والا ہے یا جہنم. قبر تمام تر خبریں قبر ہی بتا دیتی ہے. اسی لیے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آتا ہے، ان کے غلام حامی کہتے ہیں حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ جب بھی قبر کے پاس سے جاتے تو وہاں کھڑتے کے بعد اتنے دیر تک وہاں بیٹھے رہتے، کھڑے رہتے، روتے کہتے اتنے روتے کہ داڑھی مبارک پر ہو جاتے. کسی نے پوچھا کہ امیر المومنین داماد رسول حضرت عثمان بن عفان، آپ کے سامنے جنت کا تذکرہ ہوتا ہے، جہنم کا تذکرہ ہوتا ہے، آپ اس قدر نہیں روتے ہو، لیکن کیا بات ہے کہ جب بھی آپ قبر کے پاس کھڑتے ہیں تو آپ روتے ہیں، اتنا روتے ہیں کہ آپ کی داڑھی مبارک تر ہو جاتی ہے. کہا کہ میں رو اس لیے رہا ہوں، قبر کے پاس کھڑ کر اس لیے میں رو رہا ہوں، اور رونے کی وجہ سے میری داڑھی اس لیے تر ہو جا رہا ہے، میں چیخ و پکار اس لیے کر رہا ہوں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے فرماتے سنا، ان القبر اول منزل من منازل الاخرہ، کہ یہ جو قبر ہے نا، یہ قبر آخرت کی منازل میں سے سب سے پہلی منزل ہے. فَإِن نَجَا مِنْهُ فَمَا بَعْدَهُ أَيْسَرُ مِنْهُ، کہتے جو شخص قبر کے اس پہلی منزل میں کامیاب ہو گیا تو آخرت کی آنے والے منازل ان کے لیے آسان ہی آسان ہو گئے. وَإِن لَمْ يَنْجُ مِنْهُ فَمَا بَعْدَهُ أَشَدُّ مِنْهُ، لیکن جو اس قبر میں پھنس گیا، جو قبر میں ناکامیاب ہو گیا، جسے قبر میں عذاب اگر دے دیا گیا
تو आने वाले मराहिल, आने वाले ये मुश्किल हालात, आने वाले और भी हालात मुश्किल होंगे और सख्त तरीन होने वाले उसके हक में। मेरे मोहतरम भाइयों, इसीलिए प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जब हदीस का मुताला करेंगे तो आपको इल्म होगा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बारहा खुद भी कब्र के पास जाते थे, रोते थे और सहाबा को नसीहत करते थे, मजलिसों में, वाज़ नसीहत में, खताबात में कब्र का तज़किरा जरूर करते थे और कब्र की इस आने वाले मरहले से लोगों को डराते थे ताकि लोग इस पहली आखिरत के पहले मंजिल से लोग उससे आगाह रहे और उसकी तैयारी करें। हज़रत बरा बिन आज़िब कहते हैं कि मैं प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बकी, जो जन्नतुल बकी जिसको लोग बोलते हैं, हालांकि जन्नतुल बकी नहीं बोलना चाहिए, बकी जो गरकद उसका नाम है, बकी कब्रिस्तान में प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हज़रत बरा कहते हैं कि हम आपके साथ एक जनाजे में शरीक थे। अभी जनाजे की जो तदफीन थी जरा कुछ देर बाकी थी, तो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब्र के एक किनारे बैठे, गोया कि मुतफर्रिद मुतफक्किर है, गोया कि आप सोच रहे हैं और उसी फिक्र में, उसी सोच में देखा जाता है कि आप इतना रो रहे हैं। फबका हत्ता बल्ला सरा, इतना रोते हैं कि रोने की वजह से प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस जगह बैठे थे उस जगह की जमीन तक भीग जाती है। अल्लाह अकबर। अब जरा सोचो, कभी ऐसा रोना हुआ? हम रोते हैं तो आंसू कतर यहां तक भी नहीं आते, जाए के दाढ़ी तक पहुंचे, हमको रोना भी नहीं आता। हमारे सामने मौत का तज़किरा होता है, हमारे सामने जन्नत का तज़किरा होता है, हमारे सामने जहन्नम का तज़किरा होता है, हमारे सामने कब्र की मराहिल का तज़किरा होता है। हम अपने कंधों से मयत को ले जाते हैं, दफनाते हैं, न जाने कितने लोगों को हमने दफनाया है, लेकिन कभी भी आंसू आया नहीं। हम कब्रिस्तान जाते हैं, हम मोबाइल ऑन करके बातें करते हैं, हंसते हैं, खाते मारते हैं, कहका लगाते हैं, क्या मजाल कि किसी के दिल में जरा भी रहम पैदा हो। लेकिन प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुर्बान जाइए, जिसके अगले पिछले तमाम गुनाह माफ हो चुके हैं, जिसको नजात मिल चुकी है, उसके बावजूद प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब्र के एक किनारे बैठकर इतना रोते हैं कि जमीन तर हो जाती है। कहते हैं हत्ता बल्ला सरा, उसके बाद कहते हैं सुम्मा क़ाल या इख़वानी लिमिस्लि हाज़ा फ़अइदू, ऐ मेरे भाइयों, इस जैसे दिन के लिए तुम लोग भी तैयारी कर लो, इस जैसे दिन के लिए तुम लोग भी तैयारी करो। सबको यहाँ आना है, सबको यहाँ इस अंजाम से दो चार होने वाले हैं, सबको यहाँ सोना है, कोई बाकी नहीं होगा। जिसकी वफात होगी वहां से गुजरेंगे, इस मरहले से गुजरेंगे। यार नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये जो हदीस अभी आपके सामने बयान की गई तिरमिज़ी की किताब ज़ुहद में हदीस है, इसी तरीके से अल्लाह के नबी फरमाते हैं, हज़रत अस्मा कहती है कि एक मरतबा मस्जिद नबी में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु सहाबा किराम बैठी हुई है, फितने कब्र का तज़किरा कर रहे हैं, कब्र के अज़ाबात बयान कर रहे हैं इधर, लेकिन सहाबा उस बयान को सुनकर इतना रही कि हिचकियां लेने लगे। यहां तक कि हदीस का अल्फाज है जज़्ज़ल मुस्लिमून जज़्ज़तन, इतने रोए कि रोने की वजह से हज़रत अस्मा कहती है कि अल्लाह के नबी उसके बाद क्या जुमला बोला मुझे समझ में नहीं आया। फिर बाद में किसी से पूछने पर मालूम चला कि अल्लाह के नबी ये फरमाए जज़्ज़ल मुस्लिमून जज़्ज़तन, कब्र के अज़ाब सुनकर सहाबा इतना रोते हैं कि मस्जिद नबवी गूंज उठती है रोने की वजह से पूरे सहाबा रो रहे हैं कब्र के फितने से। मुझे भी और आपको चाहिए कि इस आने वाले मरहले की तैयारी करें, ना सिर्फ तैयारी करें बल्कि उसके लिए रोए, गिड़गिड़ाए, अल्लाह से माफी मांगे कि मुझे भी और आपको एक दिन आना होगा, फिर उसके बाद कोई मेहनत नहीं दी जाएगी। यार नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसीलिए इस कब्र के आने वाले मरहले से सहाबा किराम को डराते थे और इसकी तैयारी पर उभारते थे। यार नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मौके पर फरमाते हैं मा रअयतु मंज़रन क़त्तु इल्ला वल क़ब्र अफ़ज़ल मिन्हु, लोगों मैंने कब्र से ज्यादा भयानक मंजर, मैंने कब्र से ज्यादा वहशतनाक मंजर, मैंने कब्र से ज्यादा खौफनाक मंजर जिंदगी में कभी नहीं देखा है। जबकि हमारे नबी ने जन्नत देखी है, हमारे नबी ने जहन्नम देख के आई है, लेकिन उसके बावजूद प्यारे नबी कब्र के सिलसिले फरमा रहे हैं मैं कब्र से बढ़कर खौफनाक और वहशतनाक और डरावना मंजर मैं सीन कभी नहीं देखा हूं। अल्लाह अकबर। कब्रिस्तान ये इबरत का मकाम है मेरे मोहतरम भाइयों, कब्रिस्तान ये तारीखे घर है, यहाँ जाकर कब्रिस्तान जाकर इबरत हासिल करनी चाहिए। अल्लाह के फरमाते हैं फज़ूरूहा फ़इन्नहा तुज़क्किरुल आखिरा, कब्रिस्तान जाया करो कि तुम्हारी दौलत की हैसियत तुम्हें मालूम होगी, कब्रिस्तान जाया करो कि तुम्हारी दुनिया की हैसियत तुम्हें मालूम होगी, कब्रिस्तान जाया करो कि तुम्हारी अपनी ओहदों और मनसूबों की हैसियत तुम्हें मालूम होगी, कब्रिस्तान जाया करो कि तुम्हारी अपनी हैसियत तुम्हें मालूम होगी, कब्रिस्तान जाया करो तुम्हारी अपनी गाड़ियों की हैसियत तुम्हें मालूम होगी,
قبرستان جایا کرو کہ تمہارے بڑوں کی حیثیت تمہیں معلوم ہوگی. زوروہا فإنہا تذکر آخرہ. قبرستان جایا کرو کہ آخرت یاد آتی ہے. قبرستان جایا کرو کہ موت کی یاد آتی ہے. قبرستان جایا کرو کہ اپنے انجام کی یاد آتی ہے. قبرستان جایا کرو کہ آخرت یاد آتی ہے, جہنم یاد آتی ہے. میرے محترم بھائیوں, قبرستان یہ عبرت کا مقام ہے. صحابہ کرام اس حیثیت کو محسوس کرتے تھے, اس قبر کی ہولناکی کو اللہ کے نبی محسوس کرتے تھے, صحابہ کرام کو محسوس کرواتے تھے. جب ایک دفعہ ایک صحابی کے تدفین سے فارغ ہوئے, کون ہے صحابی؟ یہ صحابی حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ, اللہ اکبر. اس کی تدفین کے بعد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لمبی دیر تک اللہ اکبر کے تکبیرات بلند کیے, پھر لمبی دیر تک سبحان اللہ کی تسبیح بیان کیے. صحابہ نے کہا کہ اللہ کے نبی آپ تو خلاف معمول ایسا کیے ہیں, آپ کو اس سے پہلے کسی کے جنازے میں ایسا کرتے ہوئے نہیں دیکھا کہ تدفین کے بعد آپ سبحان اللہ الحمدللہ بول رہے ہیں. کہا کہ یہ جو بندہ نیک بندہ حضرت سعد بن معاذ ہے نا, اس کی وفات جب ہوئی تو قبر نے اس کو ایک بار دبوچا. اللہ اکبر, قبر نے ایک بار دبوچا میری تکبیر اور تسبیح کی وجہ سے. ثم فرجا, اس کی قبر کو کشادگی کر گئی. یہ کون ہے معلوم؟ حضرت سعد بن معاذ. حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی جب وفات ہوتی ہے تو کہتے ہیں ھذا الذی تحرک له العرش. اس کی وفات پر, حضرت سعد بن معاذ کی وفات پر اللہ کا عرش حرکت میں آ چکا تھا. اللہ اکبر. ھذا الذی تحرک له العرش. یہی نہیں, وفتحت له ابواب السماء, آسمان کے دروازے کھول دیے گئے حضرت سعد بن معاذ کے لیے. وشہد له 70,000 من الملائکہ, اور اس کی جنازے کی نماز میں 70,000 فرشتے آسمان سے اس کی جنازے کی نماز میں شرکت فرمائے تھے. لیکن اس کے باوجود کہتے ہیں لقد زمتا ثم فرجا, اس کے باوجود بھی قبر کو ایک بار دبوچا, پھر کشادگی عطا ہو گئی. ماں عائشہ کہتی ہے پیارے نبی فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص قبر کے اس فتنے سے, قبر کے اس دبوچنے سے اگر کوئی شخص محفوظ رہتا تو حضرت سعد بن معاذ رہتے, لیکن سعد بن معاذ بھی محفوظ نہیں رہے تو میں اور آپ کس کھیت کی مولی ہے. میرے محترم بھائیوں, اس قبر جو آخرت کی پہلی منزل ہے, اس کی فکر مجھے اور آپ کرنی چاہیے, اس کی تیاری مجھے اور آپ کرنی چاہیے. اسی لیے 3 چیزیں یاد رکھیں زندگی میں, بہت اہم چیز بیان کرنے جا رہا ہوں. اگر آپ چاہتے, میں چاہتا ہوں آنے والے قبر کے مرحلے میرے لیے اور آپ کے لیے آسان پر آسان ہو, میں اور آپ کامیاب ہو, تو 3 چیزیں ہیں. 3 چیزیں جو شخص ان 3 باتوں اور 3 چیزوں کی جس قدر تیاری کرے گا وہ اسی قدر قبر کے مرحلے ان کے لیے آسان پر آسان ہوتا جائے گا. نمبر 1, رب کی معرفت, اللہ کی معرفت, اللہ کے حقوق کی معرفت, اللہ رب العالمین کی عظمت کی معرفت, اللہ کے اسماء و صفات کی معرفت. جو جس قدر اللہ کو جانے گا, جو جس قدر اللہ کے حقوق ادا کریں گے, وہ اسی قدر قبر کے مرحلہ ان کے لیے آسان پر آسان ہوتا جائے گا. نمبر 2, من نبیک, نبی کی معرفت. نبی کون ہے؟ بہت سارے نوجوان معذرت چاہتا ہوں, کبھی کبھار پوچھتا ہوں کہ ہمارے نبی کا نام کیا ہے. بڑے افسوس ہوتا ہے, ہم امت محمدیہ میں سے ہیں لیکن جواب کیا دیتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم. کیا ہمارے نبی کا نام حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے؟ نبی کا نام تک معلوم نہیں. تو جو سب چاہتے ہیں کہ قبر کے مرحلے میں, آنے والے مرحلے کامیاب ہونے کے لیے, اس کے لیے چاہے کہ نبی کے حقوق کو جانے, نبی کو جانے, اتباع نبی کی کیسے کی جائے گی, نبی کے بارے میں نبی کی سیرت کو مطالعہ کرے, پڑھے. نمبر 3 میں دین کی معرفت, اسلام کی معرفت. جس مذہب کو ہم مانتے ہیں اس کے بارے میں ہم نہ جانیں تو اس سے بڑی بدنصیبی میری اور آپ کے لیے کیا ہوگی. ان 3 چیزوں, رب کی معرفت, دین کی معرفت, نبی کی معرفت, ان 3 چیزوں کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ذکر میں اس طرح فرمایا, رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا. یہ ذکر کی بڑی فضیلت حدیث میں آئی ہے. کہتے ہیں اللہ کے نبی, رضیت باللہ ربا, میں رب کو, اللہ کو رب مان کر راضی ہو چکا, میں رب کو اللہ مان کر میں تمام خدا کو جھٹلا دیتا ہوں, میں اللہ کو اللہ مان کر, اللہ کو رب مان کر اسی کی عبادت کرتا ہوں, اس کے علاوہ تمام عبادتوں کو جھٹلا دیتا ہوں. اسی طریقے آگے فرماتے ہیں رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا, اور دین اسلام کا اپنا مذہب تصور کر کے تمام ادیان کا, تمام مذاہب کو میں جھٹلا دیتا ہوں, اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اور نبی کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی اور رسول بنا مان کر, رہنما مان کر تمام مذاہب کی رہنما کو جھٹلا دیتا ہوں. اللہ اکبر. یہ جو تسبیح دعا ہے, 3 چیزیں ہیں. یہی وجہ ہے کہ قبر میں جو سوالات ہوں گے نا, یہی وجہ ہے کہ قبر میں جو سوال ہوں گے یہ ان 3 چیزوں کے بارے ہوں گے. پہلا سوال کیا ہوگا؟ من ربک, تمہارا رب کون ہے, آپ کا رب کون ہے. جو شخص رب کی عبادت کرتا ہوگا
رب کے حقوق ادا کرتا ہوگا اس کی زبان حال سے فوراً نکلے گا ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے۔ دوسرا سوال ہوگا ما دینک، تمہارا دین کیا ہے، تم کس مذہب کے ماننے والے ہو؟ جو اسلام کو مانتا ہوگا، اسلام پر چلتا ہوگا، اس کی زبان سے نکلے گا دینی الاسلام، میرا دین تو اسلام ہے۔ پھر سوال ہوگا، تیسرا سوال ہوگا ما محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو آخری انسان ہے جو تمہاری طرف بھیجا گیا ہے یہ کون ہے؟ وہ جواب دیں گے یہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے جو بھیجا گیا۔ اگر وہ نبی کی اتباع کرتا ہوگا، نبی کی زندگی، نبی کی سیرت کو اپنایا ہوگا تو اس کے زبان سے فوری طور پر تینوں کے جوابات بڑے آسانی سے اہل ایمان کی زبان سے نکلیں گے۔ یہ جیسے جوابات دیں گے نا، آسمان سے ندا آئے گی، آسمان سے آواز آئے گی، ان صدق عبدی، میرے بندے نے سچ فرمایا، میرے بندے نے سچ فرمایا۔ افرشوہ من الجنہ، البسوہ من الجنہ، وافتحوا لہ بابا من الجنہ، کہتے ہیں کہ جنت کے بستر ان کے لیے بچھا دو، قبر میں ہے جنت کے بستر بچھا دو، والبسوہ من الجنہ، جنت کے لباس پہنا دو، اور جنت کی دریچے کھول دو، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں آئیں گی اور آرام سے سوئیں گے۔ ان کی قبر جو ہے 70 گز لمبی 70 گز چوڑی کشادہ کر دی جائے گی۔ آج ہم کو لگتا ہے یہ قبر لگتا ہے کہ 5 فٹ 6 فٹ کا قبر ہے، ویسا دکھتا ہے، لیکن اہل ایمان کے لیے ایسا نہیں ہوگا، بلکہ ان کی قبر کو کشادگی اس کی 70 گز لمبی اور 70 گز چوڑی کر دی جائے گی، اور اتنا کشادہ ہوگا، اتنی کشادہ ان کی قبر ہوگی تا حد نگاہ، جہاں تک اس کی نگاہ جائے گی اہل ایمان قبر کو کشادگی عطا فرمائے گا۔ اللہ اکبر۔ پھر کہا جائے گا نم کا نومت العروس، تم سو جاؤ جیسے کہ نئی نویلی دلہن آرام سے سوتی ہے، میٹھی نیند سو جاؤ، یہاں تک قیامت آ جائے گی۔ اللہ اکبر۔ لیکن رہا کافر، رہا مشرک، رہا فاجر، رہا گنہگار، رہا بے نمازی، ہر سوال کے جواب پر کیا کہے گا؟ ہاں لادری، نہیں معلوم۔ اللہ فرمائے گا تو جھوٹ بولتا ہے، تمہارے پاس قرآن آیا تھا، تمہارے پاس شریعت آئی تھی، تمہارے سامنے علماء بیان کرتے کرتے رو رہے تھے، زندگی بھر تم نے سنا لیکن عمل نہیں کیا، نہیں مانا، تم نے مذاق اڑایا۔ چنانچہ کہا جائے گا جب یہ جواب نہیں دیں گے تو کہتے ہیں افرشوہ من النار، البسوہ من النار، وافتحوا لہ بابا من النار، کہ جہنم کے بستر بھی سے بچھا دے جائیں گے، آگ پر سو جائیں گے، اور یہاں تک کہ البسوہ من النار، جہنمی لباس ہوگا، آگ کا لباس، آگ کا بستر، اور جہنم کے دریچے کھول دے جائیں گے، گرم گرم ہوائیں آئیں گی، اور بائیں پسلی دائیں، بائیں پسلی دائیں، دائیں کی پسلی بائیں کی طرف سکڑ جائے گی، قبر تنگ کر دی جائے گی۔ اسی پر بس نہیں، بلکہ 2 ایسے فرشتے مقرر کیے جائیں گے، اعمیٰ و اصم، جو گونگے ہوں گے، جو بہرے ہوں گے، اور ہاتھ پر لوہے کے ہتھیلے ہوں گے، ایک ایک ضرب پر اس کے جو ٹکڑے ہو جائیں گے، اور مٹی ہو جائیں گے، ریزے ہو جائیں گے۔ اہل علم کہتے ہیں کہ آخر کیوں قبر میں جو 2 فرشتے کو عذاب جو مقرر کیا ہے، اندھے اور بہرے کیوں؟ اس لیے کہ اندھے اور بہرے اس لیے کہ قبر والوں کو جو ابھی عذاب ہو رہا ہے، اگر فرشتے کی سماعت اور بصارت ہوتی تو ان کو بھی اس عذاب پر رحم آ گیا ہوتا، اتنا سخت ترین عذاب ہوگا، لیکن اللہ نے اس کو اندھا اس لیے کیا، بصارت اس لیے نہیں دی کہ وہ جب عذاب دے تو اس کو رحم بھی نہ آئے۔ اللہ اکبر۔ اس قدر عذاب ہونے والا ہے میرے وطن بھائیوں۔ اسی پر بس نہیں، آگے ان کو مارے جائیں گے، اور اس طرح کے سانپ اور بچھو اور دیگر تمام جو ہے ان کے پر عذابات آئیں گے۔ خلاصہ کلام یہ ہے میرے محترم بھائیوں، اللہ سے ڈریں اور اپنے انجام کی فکر کریں، ہر ایک اس سے گزرنا ہے، قبر یہ تنہائی کے گھر ہے، یہ تاریکی گھر ہے، ہر انسان کو یہاں اکیلے جانا ہے، نہ دوست نہ احباب نہ رشتہ دار آئیں گے۔ یہاں کیا کام آئے گا؟ انسان کا اپنا ذاتی عمل، نیک عمل۔ اسی لیے حدیث میں بتایا گیا ہے جب میت قبر میں رکھا جاتا ہے تو اس کے سامنے ایک خوبصورت نوجوان آئے گا، یہ پوچھے گا تم کون ہو؟ کہا انا عملک الصالح، میں تمہارا نیک عمل ہوں۔ کیا ہوں؟ جہاں قبر میں نہ دوست ہے، نہ احباب ہے، رشتہ دار ہے، سب جو ہے مٹی میں ڈال کے آ گئے۔ قبر میں، قبر کی زندگی میں قیامت تک جو ساتھی ہے، وفادار ساتھی ہے، جو بڑا بدنصیب ہے جو اس وفادار ساتھی سے کو نظر انداز کر دے، عمل جیسی نیکی کو چھوڑ دے، اس سے بڑا بدنصیب نہیں ہے۔ وہ کہے گا میں تمہاری نماز ہوں، میں تمہارے روزہ ہوں، میں تمہارا حج ہوں، میں تمہارے عمرے ہوں، میں تمہاری تہجد ہوں، دعا ہوں، تلاوت ہوں۔ تمہارا نیک عمل کو اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک نوجوان کی شکل میں تمہارے ساتھی بنا کر بھیجا ہے قبر کی زندگی میں۔ اللہ اکبر۔ لیکن اگر کافر رہا تو وہی بد شکل میں ایک نوجوان کو لایا جائے گا، پہلے ہی سے قبر کی ہولناکی، قبر کی زندگی میں وہ کپ رہا ہوگا، ڈر رہا ہوگا، فرشتے مار رہے ہوں گے، اوپر سے عذاب آ جائے گا۔ اسی لیے حدیث میں ہے جب بھی میت جس کی وفات ہوتی ہے
यतबउल मय्यत सलास, मैयत के पीछे 3 चीज आती है। आखिरी हदीस बयान करके मैं अपनी बात खत्म कर रहा हूं। ये हदीस को लेके जाइए आप। जब भी किसी का फात होती है, प्यारे नबी फरमा रहे हैं कि यतबउल मय्यत सलासतुन, मैयत के पीछे 3 चीजें जाती है, 2 चीजें वापस आ जाती है, अहलुहु व मालुहु व अमलुहु। अहल यानी अहल अयाल वाले, खानदान वाले आ जाते हैं, माल भी आ जाते जो भी उनके पास रहता है। बाकी रहता क्या? वयबका अमलुहु, वयबका अमलुहु, अमल उनके साथ रहता है, कयामत तक रहेगा। इसलिए अल्लाह ताला से कहा फरमाया वल बाक़ियातुस सालिहातु खैरुन इंद रब्बिका सवाबन व खैरुन अमला। बाकी रहने वाली तो तुम्हारी नेक अमल है जी, और कोई बाकी नहीं रहेगा। लिहाजा अल्लाह से दुआ करें, मैं भी दुआ करूं, आप भी दुआ करें। अल्लाह ताला हम में से जो लोग वफात पा चुके हैं उनके लिए सबसे बड़ा जो तोहफा मैं और आप दे सकते हैं, सबसे बड़ा तोहफा है कब्र वालों के लिए, वो है दुआओं का तोहफा है। दुआ करते रहिए, अपने लिए दुआ करें, अपने मरहूम भाई के लिए दुआ करें, जो भी मुसलमान जो वफात पा चुके हैं उनके लिए दुआ करें। ये सब